बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की फ़ौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल के हवाले से जो बातें चल रही थी और ये वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस था उसमें ये कहा गया है कि ये आइन से मुतसादम है और मगर इस केस के सामने, इस फैसले के सामने आने के बाद जो सबसे अहम और सबसे पहला सवाल उठा है जिसके ऊपर पूरी बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है पीटीआई की मुश्किलात को कम कर सकेगा। इसके ऊपर हम तफसील से आज लीगल मामलात के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है वो तब्दीली ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं। खुद साख्ता जिला वतनी उनकी ख़त्म हो गई, 4 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहीं पर उनका बायोमेट्रिक भी हुआ और प्रोटोकॉल की बात करें, भरपूर किस्म का प्रोटोकॉल भी नवाज शरीफ साहब को मिला। तकरीर की अगर बात करूं, बड़ी मुदब्बिराना तकरीर थी। मगर जो मईशत बहाली के हवाले से लंदन से हम सुन रहे थे कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी हिकमत अमली वो तरतीब देने वाले हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। मगर वो तो सारी बहाली जो थी वो उनका इन्हिसार हमें दुआओं के ऊपर ही नजर आया। तो इसकी दवा कौन सा हकीम करेगा, कौन आकर इसकी दवा करेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर आज अदालत के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मुकालमा हुआ, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले ये तमाम मामलात एक तरफ है, इनके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिससे हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ होना चाहिए, मरहूम अरशद शरीफ की शहादत को 1 साल हो गया। वो जिस इंसाफ की हम बात, उनकी शहादत की फौरी बात कर रहे थे, इंसाफ मिलना चाहिए, 1 साल बीत गया है मगर उस इंसाफ की कोई एक कड़ी भी, कोई एक किरण भी हमें दूर से भी उभरती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, ये बिल्कुल बहुत ही तकलीफ़ दह है। आज अरशद की बरसी थी, 1 साल इस चीज़ को गुजर गया है। तो बरसी के मौके पे हम सारे उसके दोस्त, अहबाब, फैमिली मेम्बर्स सारे उसके घर पे इकट्ठे हुए, कुरान ख़वानी हुई। उसके बच्चे देखे, बड़े माशाल्लाह दलेर बच्चे हैं और कॉपी है अपने बाप की, बिल्कुल वही स्माइल, वही एक मुस्कुराता चेहरा, बड़े ही और दलेर बच्चे हैं। उन बच्चों ने प्यार व्यार उनको किया मगर उन्होंने कहा तो नहीं, पर ये फीलिंग सी हुई कि ये एक शिकायत है उनकी हमारे से भी कि हम लोग बेबस हैं, कुछ नहीं कर सके, उनको इंसाफ नहीं दिलवा सके। मेरा हौसला नहीं पड़ा कि घर में जाके उसकी वालदा से या बाकी फैमिली मेम्बर से मिल सकूं, क्योंकि वही उन बच्चों को बाहर से ही प्यार व्यार करके, ज़ाहिर है कुरान या दुआ के अंदर शरीक करके मैं तो वापस आ गया। मगर ऑफ कोर्स जो है बड़ी तकलीफ़ दह है। ये पाकिस्तान की, आज के पाकिस्तान की एक हकीकत भी है, पाकिस्तान के एक निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी सवाल है, पाकिस्तान के बाकी सिस्टम के ऊपर, मुआशरे के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसके दोस्त अहबाब के ऊपर, सब के ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं। अल्टीमेटली जब इंसाफ की बात आती है तो सबसे अहम तो फिर वो इंसाफ का दरवाज़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो ही आपके सामने हथियार फेंक दे कि जो सबका चीफ जस्टिस साहब थे, जब उनके पास ये केस आया तो उनका ये बक स्टॉप्स एट दी सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि उनके पास जब ये आया तो उन्होंने हौसला करके टेकअप तो कर लिया मगर बाद में फिर डर गए, मैं यही कहूँगा डर गए और टाल दिया। और हुकूमत को, जो साबका पीडीएम की हुकूमत थी, ख़ासतौर पे नून लीग की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर, उनको ये टास्क दे दिया। खुद नहीं अपनी मर्ज़ी का जुडिशल कमीशन बनाया। आप देखें ना, और कई चीज़ों में बनाते रहे, पैनमा में बना और चीज़ों में बना, मगर उसमें खुद नहीं बनाया। उनसे कहा, उस गवर्नमेंट से कहा कि आप एक कमीशन बनाएं जिसकी पता था, जिनकी तरफ से, जो जैसे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से बयानात आए हुए थे कि नहीं जनाब उनकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं था, वो पता नहीं यहाँ से क्यों चले गए। जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने, जो दो लड़कों ने बड़ा, मैं समझता हूँ दिलेरी से रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट का भी कोई पता नहीं कि क्या हुआ और उसकी तफ्तीश का भी कोई पता नहीं, एफआईआर भी उसकी फैमिली से नहीं करवाई गई। तो ये एक तकलीफ़ है कि ये अब हम बस बैठ के शर्मिंदगी में ही शर्मिंदा हैं उस पर, बस और क्या कह सकते हैं। लेकिन इंसाफ की दुहाई और इंसाफ उनके लिए मांगते रहेंगे, याद करते रहेंगे।
ون ڈے ایک دن انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ملے گا. بس فی الحال اس سے زیادہ پروگرام کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, اور ہم یہ انصاف کی دعائی بھی کرتے رہیں گے اور مانگتے رہیں گے. آمین آمین. سیاست کے اوپر تو عامر صاحب پچھلے 2 دن سے بہت زیادہ بحث چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے, ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, چہل پہل کے حوالے سے, اور کافی وہ اچھے مقامات کی اس وقت سیر بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر جو تازہ خبر آئی ہے, تو 2 دن پرانی باتیں ہیں, جو تازہ خبر ہے وہ عدالت سے آئی ہے, اور وہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو سیولینز کا ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. جی اس وقت کیونکہ سیاست اور عدالتیں یہ سب معاملات جڑے ہوئے ہیں کہ جو فیصلے وہاں پہ ہیں اس کے بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ سیاست کے اوپر ہیں. یہ تمام جو اہم مقدمات ہیں جو کہ عدالتوں کے اندر موجود ہیں جن کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں, اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے پاکستان کی سیاست پہ. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح آج کا ایونٹ فل ڈے تھا کہ اتنے زیادہ چیزیں تھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور جس طریقے سے ان کا جلسہ ہوا, پھر بلاول کی ایک تقریر تھی وہ بھی بڑی اہم تھی, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مگر مقدمات جو سپریم کورٹ کے اندر ہی کوئی ایک نہیں, تقریباً 5 قسم کے امپورٹنٹ کیسز اس وقت چل رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے بات کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دے دیا ہے کہ جو سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. یہ اس کے 2-3 اس کے حصے تھے. ایک جو حصہ تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے, اس پہ 4-1 سے فیصلہ آیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے اور اس کی ابھی انہوں نے ڈیٹیل وجوہات آنی ہیں. باقی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئے گی تو اس کی کافی تفصیلات پتہ چلیں گی کہ کیا ہے. مگر کہ یہ فیصلہ باقی اس پہ 4-1 تھا, مگر باقی کہ یہ ان کے ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر 5-0 کا متفقہ فیصلہ آیا ہے. اور اس کے ظاہر ہے بہت زیادہ یہ جو اس کو لنک کیا جا رہا تھا کہ اس کے زد میں ظاہر ہے 9 مئی کے جو ہیں لوگ اکیوزڈ 9-10 مئی کے اندر 9-10 کے اکیوزڈ اس کے اندر تھے, اور یہ بھی تھا کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کی زد میں آ کے ان کے بھی خلاف وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. تو وہ اس کا ڈائریکٹلی کیونکہ پولیٹیکل کنسیکوینسز تھے تو اس لیے تمام لوگوں کی اس کے اوپر نظریں تھیں. ابھی اس کے اندر کافی سارے سوال ہیں کہ ابھی کیونکہ پروسیجرز اور پریکٹسز والا ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے تو اس کے اندر جو از خود نوٹس ہے اس کو اپیل کا حق بھی مل گیا ہے. تو اب اس کی اندر ریویو ہوگا, اپیل ہوگی, اپیل کے اندر لارجر بینچ کس طرح کا بنے گا, کتنے کا بنے گا, کون بیٹھے گا نہیں, تو یہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی وہاں سے آنی ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ جو ہے ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا آج کے پہلے تو یہ کہ فیصلے کے متعلق ان سے ویو لیتے ہیں کہ اس کی تفصیلات ہمیں اگر ثاقب شیئر کر سکیں کہ ثاقب کیسے دیکھتے ہیں اس مقدمے کو آپ؟ جی فوجی عدالتوں میں جو سیولینز کا ٹرائل ہے اس کے حوالے سے درخواستیں زیر سماعت تھیں, اور کل پچھلے 2 دن ایک نئی جو ہے وہ اس میں صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی. ایک تو وفاقی حکومت نے بتایا کہ اس میں جو ٹرائلز ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اس سے قبل اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرا چکے تھے کہ ٹرائل شروع نہیں ہوں گے اور پہلے آگاہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کو. ایک یہ, اور دوسری 9 متفرق درخواستیں آئی تھیں جو ملٹری کورٹس میں ملٹری کے کسٹڈی میں ہیں, جو 103 جو لوگ ہیں ان میں سے 9 درخواستیں آئیں. انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ملٹری کورٹس پر, اور انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی کہ ہم جو ہے وہ مطمئن ہیں اور ہمارے ٹرائل ادھر ہی آگے بڑھنے چاہیے. ان دونوں معاملات پر آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جو پٹیشنرز تھے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا, لیکن جو بینچ تھا بظاہر وہ کہیں نہ کہیں ذہن میں تھا کہ آج اس معاملے کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ جب جیسے ہی پوائنٹ اٹھایا کہ ٹرائل شروع ہو چکے ہیں سپریم کورٹ یقین دہانی کے باوجود, تو انہوں نے کہا کہ آج صرف ہم اٹارنی جنرل کو سنیں گے. 1 گھنٹے میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ بات کریں, اور ساتھ ہی جو 9 درخواستیں تھیں انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے,
اور اس کو بنیادی طور پر اگر آپ یہ کہیں تو ان کی استدعائیں جو ہے وہ انہوں نے مسترد کی سپریم کورٹ کے بینچ نے. اور اس کے بعد اٹارنی جنرل آئے. اٹارنی جنرل نے بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی. جب سماعت ہو رہی تھی تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ, تو اسی دوران جو کویسچنز تھے جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اعجاز الاحسن, ان کی جانب سے جو کویسچن سوالات آ رہے تھے, اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس جو آرٹیکل 10A ہے اس کے تحت جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. جو سیولینز کا جو ٹرائل ہے اس پر کنونس کرنے کی انہوں نے کوشش کی اٹارنی جنرل نے کہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, یا اس قسم کا جو ایکٹ ہے سیولینز کا, یہ بنیادی طور پر اسی آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہونا ہے. جو بنیادی گراؤنڈ تھی جس پہ یہ اٹارنی جنرل صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے, ان کی بنیادی گراؤنڈز کیا تھیں؟ اس میں سب سے بڑی بنیادی گراؤنڈ تو ان کی یہی تھی, کیونکہ یہ سوال جو فیئر ٹرائل کا آ رہا تھا تو وہ اسی پہ ہی کنونس کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک تو جتنی بھی جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے, اس ٹرائل کے جو فیصلے آئیں گے ان میں مکمل ڈیٹیل ریزننگ ہوگی. ڈیٹیل ریزننگ میں ذکر کیا جائے گا کہ کس پر کیا ایلیگیشن تھا, اس میں کیا ثبوت تھا, اور کیا فیصلہ جو ہوا ہے. جو سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ سیولینز یا پٹیشنرز کی جانب سے سامنے آیا کہ وہ ریزننگ نہیں دی جاتی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو وکلا کی ایکسیس ہے, یا اپنی مرضی کا کوئی وکیل جو ہے وہ کرنا چاہے تو وہ وکیل کر سکتا ہے, اور اپنے کیس کی پیروی ایک پراپر طریقے سے جس طرح سیولینز کی عدالتوں میں ہوتی ہے اسی طرح وہ پراپر طریقے سے وہ پیروی بھی کر سکے گا, اور یہ فیسلٹی اس کو دی جائے گی. اور اس کے علاوہ اپیلز کا بھی جو آبجیکشن تھا کہ جی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل نہیں ہے, کیونکہ جی اپیلوں کا بھی حق موجود ہوگا. جی بالکل, انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اپیل کا رائٹ بھی موجود ہوگا, کہ جیسے ہی ملٹری کورٹ سے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو متعلقہ جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ یہ جو پٹیشنرز ہیں یا وہاں پہ ملزمان ہیں وہ سارے چیلنج کر سکیں گے, اور وہ ساری گراؤنڈز لے سکتے ہیں کہ اگر ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, ان کو سنا نہیں گیا, ان کے خلاف ثبوت کمزور ہیں یا جو فیصلہ کمزور ہے, تو یہ ساری جتنی بھی اس میں جو خامیاں ہیں وہ خامیاں ہائی کورٹ کے سامنے اپیل میں رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہی ہونا چاہیے, اور ان کا فوکس یہ تھا کہ جتنے بھی ملزمان ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر اٹیک کیا, ان کے خلاف انہوں نے جو بھی ان کا ایکٹ تھا وہ مکمل طور پر فوجی جو علاقے ہیں ان پر تھا, اور اس وقت اور ان پر الزام بھی یہ ہے اور ان پر ثبوت بھی اس حوالے سے ہی ہے. تو اس پورے پوائنٹ میں جو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن جسٹس عائشہ ملک جو ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر اس قسم کے ایکٹ کو بھی اگر پیورلی آپ جو آرم فورسز کے حوالے سے لا بنے ہیں, قوانین بنے ہیں, اگر آپ ان میں لے جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی ایسا ایکٹ ہوگا اس کو آپ کوئی بھی جسٹیفیکیشن نکال کے آپ کل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیں گے. مگر یہ ایک سوال تو ہے کہ 55 سال سے 68 کے اندر یہ ایکٹ آیا, اور یہ اس کے بعد یہ 55 سال بعد یہ فیصلہ آیا, اور اب یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ جو 4 ججز کی طرف سے کہ یہ آئین سے متصادم ہے, جبکہ یا افریدی صاحب اس چیز پہ جو ہے متفق نہیں ہے. ان کی ڈیٹیل ریزننگ آئے گی کہ وہ کیا ہے, مگر یہ 55 سال تک ایسا سلسلہ چلتا رہا. تو اب کیا گراؤنڈز تھیں کہ یہ ایک دم سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن اور یہ آئین سے متصادم ڈکلیئر ہو گیا؟ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ ایک بڑی تعداد میں جو لوگ تھے ان کا ٹرائل ہونے جا رہا تھا. اس سے قبل 2018 19 20 21 میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں, لیکن 1 یا 2 3 ان ہوئے ہیں, مطلب بہت ہی ایک لمیٹڈ نمبر ہوتا تھا. اگر پچھلے 4-5 سال کا بھی نمبر اگر نکال کے دیکھ لیں تو 8 سے 10 لوگوں کے, اور وہ بھی مختلف اوقات میں جو ہے وہ ٹرائلز ہوتے رہے ہیں. تو پہلی دفعہ ایسے ہو رہا تھا کہ بہت بڑا نمبر جو ہے وہ اکٹھا ان کا ملٹری ٹرائل. کی معافی چاہتی ہوں ثاقب بشیر صاحب اور عامر صاحب آپ سے. اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, کیونکہ یہ آپ کے بہاف پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پٹیشن دی تھی. تو میں ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ 55 سال تک جو ہے یہ آئین کے متصادم جو نہیں تصور کیا گیا,
تو ایک دم سے یہ جس طرح یہ آفریدی صاحب نے اختلاف کیا، تو یہ متصادم آئین سے ہونے کی کیا گراؤنڈز تھیں آپ کی کہ کیوں یہ متصادم ہے آئین سے؟ اس میں دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 50 سال سے یا 55 سال سے اس کو کوئی ایگزامن نہیں کیا گیا، اس کو ایگزامن کیا گیا ہے۔ وہ جو 76 آپ لیتے ہیں ڈیٹ بنیادی طور پہ وہ ایف بی علی کے مقدمے کے بعد کیا ہے، اس میں یہ اتنا ایشو نہیں تھا، اس میں ایشو 62(1)(d) کا ایشو تھا ایک حد تک، پر پرائمریلی وہ کنسپیرسی تھی بٹوین امنگس دی ملٹری آرمی مین اونلی، ایف بی علی، کرنل علیم آفریدی، کرنل عتیق، بریگیڈیئر عتیق، اس قسم کے وہ سارے تھے، اور ایک آدھا کوئی انسپیکٹر ایک تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، وہ کہتا تھا میں مصطفیٰ کھر کا غلام ہوں، اور وہ اس میں سمری آف ایویڈنس میں ان کی جو ہوتی ہے کاروائی، انکوائری ملٹری کورٹ میں کیس بھیجنے سے پہلے ان سٹیجز پہ وہ نکال دیا گیا تھا۔ پر یہ جو اس کے بعد 1999 میں لیاقت حسین کے کیس میں دیکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے پاکستان کے آئین کے تحت، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا، اس کے بعد ملٹری کورٹس نہیں لگے، تا وقت ہے کہ وہ جو تھا وہ جو آرمی پبلک اسکول کا ثانیہ ٹریجڈی جو تھی 16 دسمبر 2014، اور جہاں بہیمانہ طور پہ شہید کیا کچھ دہشت گردوں نے 150 کے قریب ہمارے بچوں کو اور اساتذہ کو، اور تو وہ اور بڑی درندوں کی طرح درندگی سے کیا، 2-3 گھنٹے وہ مارتے رہے ان کو گولیاں، اور مائیں اسکول کی دیوار کے باہر تڑپتی نہیں کہ ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، وہ جا کے لپٹ جاتی یا ٹیررسٹ یا بچوں کو بچاتی، جو بھی بیچاریوں نے کیا کرنا تھا۔ اور بہرحال اس کے بعد اتنی قوم میں ایک غصہ آیا اور اتنا تیش ہوا، اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا کہ ایک کنسنسس بنا کہ ملٹری کورٹس لگائے، لیکن یہ احساس تھا کہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے اس آئین کے تحت، تو لہذا آئین میں ترمیم کی گئی ود اے سن سیٹ کلاز، اور سن سیٹ کلاز کی ترمیم یہ تھی کہ آپ ملٹری کورٹس لگا سکتے ہیں لیکن 2 سال کے لیے، تو یہ 21ویں آئینی ترمیم اس وقت، تو وہ 2 سال گزرے تو محسوس ہوا کہ کچھ کیسز میں ابھی اور ضرورت ہے میچورٹی کی اور ان میں کاروائی کی، تو 2 سال اور دے دی، 2 سال اور 2 سال، یہ 4 سال کے بعد وہ 24ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ اب جب آپ لگانا چاہتے ہیں یہ، تو اس میں بھی ڈسکس ہوا یہ سارا، پر انہوں پر ایک شارٹ میتھڈ لیا گیا کہ آئین میں ترمیم کر دیں گی، ججوں کو بھی محسوس ہوا کہ یہ ملٹری کورٹ ساری جنتا چاہتی ہے، ساری قوم چاہتی ہے، اور ججز کو بھی آخرکار دے کان بی امپرویس ٹو دیٹ، تو انہوں نے یہی ہول کیا کہ آئین میں اگر ترمیم ہوئی ہے تو اس کے مطابق اگر اس خلا جو آئین میں بنائی گئی ہے آئینی اعتبار ترمیم کے ذریعے کہ فوجی عدالتوں کا ایک چھتری مل جائے لگانے کے لیے 2 سال، پھر 2 سال 4 سال کے لیے، اس میں یہ ڈسکشن اتنی اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ وہ 2015 کا کیس ہے، اس میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے، لیکن اس میں زیادہ اثر ہوتی نہیں کہ آئین میں ترمیم کیسے ہو سکتی ہے اور آئین میں ترمیم کا کیا ہے۔ یہ محسوس کیا گیا ویسے ہی کہ آئین میں سویلین کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ایک باٹم لائن ہے۔ اس کیس میں آ کے ڈائریکٹلی 102 سویلینز کو ملٹری کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اس میں وہ ڈائریکٹلی وہ ایشو، اب یہ نہیں تھا کہ آئین میں ترمیم ہو، ہم یہ ویسے کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آئین میں ترمیم کے ذریعے پھر بھی یہ لگا سکیں گے۔ وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ 2015 کے کیس میں وہ ہے کہ آئین میں ترمیم بھی غلط ہے، فوجی عدالتوں کو اگر وہ رستہ دیتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، پر
मेजॉरिटी ने इससे इत्तेफाक किया कि आइन में तरमीम हो जाए तो ये फौजी अदालतें लग सकती हैं, और सिविलियंस का केस इस तरह नहीं ब्रॉडली इंडिविजुअली, जिस तरह 102 आइटम सिविलियन एक्स पोस्ट फैक्टो ये केस हुआ है, वो प्री फैक्टो हुआ था कि अभी फौजी अदालतें नहीं लगी थी, फौजी अदालतों ने अभी नई कन्विक्शंस नहीं थी की, अभी आइन में तरमीम हो के फौजी अदालतों का लॉ ही पास हुआ था, एक्चुअल ट्रायल नहीं इख्तिताम को पहुंचे थे या शुरू हुए या आइडेंटिफाई नहीं हुए थे बंदे कि कौन कौन जा रहा है इसमें। यहाँ 102 लोग जिनकी लिस्ट भी सबमिट की, हमें तो नहीं दिखाई पर अदालत ने को जजेस को उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उनको और जजेस से शेयर की गई, वो स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, इसलिए ज्यादा अमीक तौर पे और ज्यादा गहराई में जाके और ज्यादा बारीकी में जाके इस मैटर को इस केस में डिस्कस करना पड़ा। तो सर दो सवाल किए अब जा रहे हैं कि अब इसके बाद इस केस की अमल दरामद कैसे होगी। ये 102 जो केसेस हैं 103 बताए जा रहे हैं, तो ये अब सिविलियन अदालत को ये कौन कैसे किस तरह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। प्लस ये कि जो अब नया फैसला अब आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसके मुताबिक जो अब आज खुद नोटिस के अंदर अपील का कहा गया, तो यहाँ क्या अपील होगी, कितने का लार्जर बेंच बनेगा, उसके मतलब क्या कहेंगे दोनों चीज़ों के मतलब। मेरे ख्याल क्योंकि बेंचेस को अमीनी तौर पे समझा जाता है कि ऑड नंबर्स होने चाहिए, यानी 3, 5, 7, 9, 11, ताकि मेजॉरिटी ये एक ना हो, ऐसा ना हो कि दोनों बराबर बराबर हो जाए और वो एक फैसला और किस्म का एक जमूद में आ जाए कि अब किसी और जज को बेंच को भेजो। तो इसलिए ऑड नंबर्स होते, तो 5 की अपील कम से कम 7 जजेस के सामने, 5 मेंबर्स के बेंच की, 7 मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि इन 5 में से नहीं है, इनमें 5 में से कोई अपने फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अहल नहीं है आईनी एतबार से। तो 7 दीगर जज साहबान में से बेंच बनाएंगे चीफ जस्टिस साहब। मेरे ख्याल में बन तो 9 भी सकते हैं, इतने जजेस हैं इनके, पर 7 का बना देंगे तो फिर वो 2 जजेस फारिग रह के मजीद दूसरे केसेस को अटेंड कर सकें। तो जैसा दूसरा केस के अमल दरामद के मुतालिक अमल दरामद होगा जी, इस पे अमल दरामद बिल्कुल होगा, अनलेस के जो 7 मेंबर बेंच है वो इस जजमेंट को इम्तनाई तौर पे, यानी इंटरिम पीरियड पे बिटवीन दी टेकिंग सीजन ऑफ द अपील और उसके फैसले तक अगर इसको मुअत्तल नहीं कर देते तो फिर वो होंगे ट्रायल, वो ट्रायल रुक जाएंगे अगर मुअत्तल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि मुअत्तल करने की बजाय वो अर्ली हियरिंग पे रख देंगे, तो आइन के तहत अगर वो मुअत्तल करते हैं इनके फैसले, इनकी कार्रवाई को, और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक से 7 मेंबर बेंच सुनना शुरू करेगा, डे टू डे सुनेगा, और हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 2 हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा ट्रायल और ये अपील की हियरिंग, और इस पे फैसला आ जाएगा। तो सब ये भी एक एतराज आता रहा कि इससे पहले दर्जनों ऐसे केसेस रहे जो कि फौजी अदालतों से सिविलियन ट्रायल होते रहे, शायद गालबन एक आधे को एक्सिक्यूशन भी हुई, तो ये अब क्योंकि नंबर ज़्यादा था इसलिए अब ये ज़्यादा एकदम से अर्जेंसी इसकी बनी है, इसको टेकअप किया गया। नहीं, वो ये बात दुरुस्त नहीं है कि हर हाल में हर वक्त मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे हैं, इक्का दुक्का, कोई इक्का दुक्का मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ, स्वाय ऐसे का जो पहले इंटरप्रिटेशन थी FDLE के केस में से आई हुई 1974 की, ये कि अगर सिविलियन किसी फौजी को की लॉयल्टी को, की वफादारी को फिसलाने की कोशिश करता है
اور اس کو ریاست سے یا پاکستان فوج سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹرائی ہوگا ود دی انڈر 61(2)(d) وہ ٹرائی ہوگا بائی اے ملٹری کورٹ. اب وہ بھی نہیں ہوگا. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا لیاقت علی رہے تھے راول پنڈی بار سے کیوں پہلے اس معاملے پر زیادہ غور نہیں کیا گیا. اب جو سن سیٹ کلاز والی جو امینڈمنٹس ہے نا وہ ان پہ رول اپلائی کرتا ہے آرٹیکل 264 کا. آرٹیکل 264 کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کاروائی کسی کیس میں ٹرائل میں انویسٹیگیشن میں کی کاروائی انویسٹیگیشن یا ٹرائل کی کاروائی شروع ہو ایون انویسٹیگیشن تو وہ حالانکہ یہ ترمیم جو ہے یہ ایکٹ ایکسپائر کر جائے گا لائف کا وہ کاروائی اور وہ جو پروسیڈنگز ہے those proceedings will continue to a formal conclusion. وہ اس قسم کے کیسز ہیں جو 24ویں ترمیم کے خاتمے میں جو ختم ہوئی on 7th of January 2017 15 میں لگا تو 2019 اس کے بعد وہ کچھ ٹرائلز رہے کافی تھے کوئی 20-22 تھے جو کہ شروع ہو چکے تھے ٹرائل جو کہ انویسٹیگیشن جن میں جاری تھی جن کو آرٹیکل 264 آف دی کانسٹیٹیوشن اسی پچھلے قانون کے تحت پورا انجام تک لے جانا لازم تھا. چوہدری صاحب یہ ایک اور بہت اہم کیس اس وقت جاری ہے وہ 90 دن کے اندر قومی انتخابات کے حوالے سے جو ہے نا قومی اور صوبائی دونوں مگر جو پہلی اوریجنل جو 2 صوبوں کے اندر نہیں ہوئی 90 دن کا فیصلہ آ چکا ہوا سابق چیف جسٹس صاحب اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا پائے وہ اس کیس کے اندر سے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اگلا الیکشن کب کرانا تو ٹھیک ہے وہ جو پہلے عمل درآمد نہیں یا حکم کی تعمیل نہیں کی وہ اس کو بھی کوئی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر یا کیا جانا چاہیے؟ بالکل ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے جو اس نے لوگوں نے توہین عدالت کی موو کی ہوئی ہے پٹیشن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ سارے ذمہ دار ہیں اور وہ اصل ملزم اور مجرم وہ ہیں. مجرم تو ابھی نہیں ہے ملزم وہ ہیں کیونکہ ان پہ رسپانسبلٹی صرف نہیں بلکہ ڈیوٹی ڈالی ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ he doesn't have the responsibility only a responsibility to hold election, he has a duty to hold election and for the period of the elections that is the 90 days not later than 90 days آئین کہتا ہے اور یہ نہیں صرف کہتا within 90 days not later than 90 days. تو 91 والا دن جو ہے وہ انلیگل ہو جاتا ہے نگران بھی انلیگل ہو جاتے ہیں سارے خرچے جو یہ کر رہے ہیں سارے پروگرام یا پالیسیز بنا رہے ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. لیکن میں یہ اس پہ واپس جاتا ہوں جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی نہ صرف ڈیوٹی ہے ٹو ہولڈ دی الیکشن تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے ود ان 90 days پر اس پہ یہ بھی ڈیوٹی اس کا یہ بھی اختیار ہے کہ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی ان دا کنٹری ول اوبے ہز آرڈر ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی. تو آپ سوچیں اصل میں وہ پرائم منسٹر وہ بن جاتا ہے اس دور سے وہ یہ نگران نہیں بنتے. ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی انتظامیہ ساری ناٹ جوڈیشری بٹ ایوری ایگزیکٹو اتھارٹی از باؤنڈ ٹو اوبے دی چیف الیکشن کمشنر اینڈ ہیلپ ہم ایڈ ہم ان ہز فنکشن. تو یہ وہ اس نے اختیار ہی نہیں استعمال کیا. وہ پہلے کہتا ہے کہ جی فائنانس منسٹر نہیں دیتا 20 ارب روپے آپ اس کو کہو حکم دو انڈر آرٹیکل سچ اینڈ سچ یہ 222 ہے 218 ہے اس میں کے تحت میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ یہ مہیا کریں 20 ارب روپے. اس کے 2 مہینے بعد وہ 900 ارب روپے دے دیتے ہیں اپنے ایم این ایز کو. امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا پاکستان کے لیے وہ اچھا اور بہترین ہوگا. مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.